नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 71, पहले तर्जुमा फिर तफसीर। कुल कह दीजिए, अनदउ क्या हम पुकारें, मिन दूनिल्लाहि सिवाय अल्लाह के, माँ उसको जो, ला यनफउना नहीं वो नफा दे सकता हमें, वला और ना ही, यदुर्रुना वो नुकसान दे सकता है हमें, वनुरद्दु और हम फेर दिए जाएंगे, अला अक़ाबिना अपनी एड़ियों पर, बाद बाद उसके, इज़ जब, हदान अल्लाह हिदायत दी हमें अल्लाह ने, कल्लज़ी उस शख्स की तरह, इस्तहवतहु बहका दिया उसे, अश्शयातीन शैतानों ने, फिल अर्दी जमीन में, हैराना हैरान करके, लहू उसके, अस्हाबुन कुछ साथी हैं, यदऊनहु वो पुकारते हैं उसे, इलल हुदा तरफ हिदायत के, इतना आ जाओ हमारे पास, कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक, हुदल्लाही हिदायत अल्लाह की, हुवल हुदा वो ही हिदायत है, व उमिरना और हुक्म दिए गए हैं हम, लिनुस्लिमा ताकि हम फरमाबरदार हो जाएं, लिरब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन के लिए। ये तर्जुमा आयत 71 का। देखते हैं क्या बताया जा रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? कुल अनदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यदुर्रुना। कह दीजिए, क्या हम पुकारे सिवाय अल्लाह के उसको जो ना वो नफा दे सकता है हमें और ना ही वो नुकसान दे सकता है हमें। तो एक मुफस्सिर है सुद्दी, वो कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से कहा कि हमारी पैरवी करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ दो। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फिर ये आयत करीमा नाजिल फरमाई जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई आपको। तो इसमें क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है, इसमें कुल कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है उनको खिताब करके कि आप कह दीजिए। किससे कह दीजिए? इन मुशरिकीन मक्का से कह दीजिए। और क्या कह दीजिए? यही बात कि क्या हम अल्लाह के सिवाय, यानी कि अल्लाह को छोड़कर, हम उन हस्तियों को पुकारे जो ना हमें नफा दे सकते हैं और ना ही कोई नुकसान दे सकते हैं। कुल अनदू, और ये जो नदउ है, निदा, नदउ, ये नदउ जो है दुआ से है बेसिकली, ठीक है। और दुआ देखे दो तरह की होती है दुआ, एक होती है दुआउल इबादा और एक होती है दुआउल मसला। दुआउल इबादा क्या होती है? इबादत के मायने में। और दुआउल मसला क्या होती है? पुकारना, सवाल करना, मांगना, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, यही बताया जा रहा है कि क्या हम सवाल करें अल्लाह के सिवा उन हस्तियों से, उन हस्तियों को पुकारे जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना कोई नफा दे सकती है, ना कोई नुकसान, ना ही हमें कुछ अता कर सकते वो हस्तियां, ना ही हमसे कुछ रोक सकती वो हस्तियां। तो आप इनको मुशरिकीन मक्का से कह दीजिए बात। और यहाँ पे इशारा किसकी तरफ है? कौन हस्तियां हैं? ये मुशरिकीन मक्का के जो बुत होते थे ना, जिनको इन्होंने नाम भी दे रखे थे, लात, मनात, उज्जा, हुबुल वगैरह, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इनको कह दीजिए कि क्या हम इन्हें पुकारे? तो ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारे ये जो माबूद बना रखे हैं, हम तुम्हारे इन माबूदों को ना पुकारने वाले और ना ही उनकी कोई इबादत करने वाले, हम नहीं करेंगे ऐसा। हम अल्लाह ताला को नहीं छोड़ेंगे जिसने हमें हिदायत दी है, जो सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है, जो हर चीज का मालिक है, तमाम बादशाह जिसके लिए है ना। तो देखे ना, जिन बुतों को वो लोग खुद अपने हाथों से बनाते थे, फिर उन्हीं को पूजने लगते थे। तो ये कौन सी अकल की बात है? तो अकल के खिलाफ बात है ना कि इंसान जिसको जो है खुद अपने हाथों से बनाए, फिर उसी के आगे झुकने लग जाए। लेकिन देखिए, जब दिल अंधे हो जाए तो फिर क्या होता है? आंखें देख रही होती हैं लेकिन हकीकत को समझ नहीं पाती। जैसे कि सूरह फुरकान आयत 3 में भी आता है, इनके माबूदो इलाहों के लिए बात आती है क्या? ला यमलिकून लिअनफुसिहिम दर्रन वला नफ़आ, कि वो तो अपने नफ्सों के लिए भी किसी नफे नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। ये जो बुत है, इनके जो माबूद हैं, इलाह बना रखे हैं जो, तो यानी जो खुद अपने नफे नुकसान पर कादिर नहीं है, वो दूसरों के नफे नुकसान कैसे कर सकते हैं भला? तो देखिए, माबूद तो वो हस्ती होता है, वो होता है जो दूसरों को हमेशा फायदा दे, है ना? जो दूसरों के फायदा दे, या उसको, मतलब उसको दूसरों से खुद का फायदा नहीं चाहिए होता है। वो दूसरों को जिंदगी देता है, ना कि उसकी खुद की जिंदगी जिंदगी जो है उसके खुद दूसरों के हाथों में हो। ऐसा नहीं होता माबूद, है ना? आप सब जानते हैं।
تو کائنات میں کوئی نفع نقصان کا مالک ہے تو کون ہے؟ وہ بس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو بھی غیر اللہ ہے وہ کسی کو بھی جو ہے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، چاہے کوئی بھی ہو پھر وہ غیر اللہ میں. پوری جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اس میں دیکھیں سب سے افضل ترین مخلوق کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، اشرف المخلوقات. ان سے خود اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے خود اپنی ہی جان کے، تو اور کون ایسی مخلوق ہے جو اپنی یا اوروں کے کسی نفع نقصان کا مالک ہو سکتی ہے نا؟ تو یہ آیت بھی اور اس طرح کی قرآن میں اور بھی بہت آیتیں آتی ہیں اور حدیثیں بھی ہیں جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے. اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر لوگوں نے جو پیر بزرگ یا قبر والوں یا جس کو بھی وہ نفع نقصان کا مالک لوگ بنا لیتے ہیں، یا جو لوگ جو ہیں خود کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہم تمہیں یہ دے سکتے ہیں، تمہارے نفع ہم کروا سکتے ہیں یا اس فلاں کا نقصان کرا سکتے ہیں، ہے نا؟ تو پھر سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کون سچا ہے، وہ لوگ سچے ہیں یا اللہ تعالیٰ سچے ہیں. ہم؟ اللہ تعالیٰ سچ بول رہے ہیں یا یہ لوگ جو جھوٹ گھڑ رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں؟ تو پھر سمجھ لیجئے آپ لوگ کہ پھر ان کے پیچھے چل کے، اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چل کے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے دین کا اپنے عقیدے کا کس طرح بگاڑ کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا پتہ چلا اس پارٹ سے، اس آیت کے پارٹ سے، کہ اللہ کے سوا اوروں کے جو ہیں بارے میں جو بھی دعوے کیے جاتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے مشکلیں دور کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سراسر قرآن کے خلاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جھٹلانا ہے، اور جو کوئی ایسا کر رہا ہوتا ہے وہ سراسر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات دیکھیں، دنیا جو ہے نا اسباب پر ہے. کسی کو اگر اسباب کے ذریعے کوئی نفع پہنچ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، تو وہ بھی اسباب کے ذریعے جو پہنچ رہا ہوتا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی پہنچتا ہے. وہ چیز خود سے کوئی نفع نقصان نہیں کر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے تبھی. اب جیسے کوئی مریض ہے، اس کا کوئی ڈاکٹر علاج کر رہا ہوتا ہے نا، اب وہ علاج تو صحیح کر رہا ہے، لیکن صحیح علاج کرنے کے باوجود جو ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا یا ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاج کرنے سے، دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو دیکھیں شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا شفا دینا. تو یہی بات ہے کہ اسباب فائدہ اور نقصان جو بھی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی کریں گے. یہ بات سمجھ آئے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنا جو ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ توحید ہے، اس کو بار بار درست کرتے رہنا چاہیے. کہیں سے کوئی فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے تو سوچنا چاہیے یہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے، کہیں اور سے نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھتے ہیں آگے کیا فرمایا اس آیت میں. پھر یہ بات تو ہو گئی یہاں پہ. پھر آگے ہے وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، وَنُرَدُّ اور ہم پھیر دیے جائیں گے اپنی ایڑیوں پر بعد اس کے جب ہدایت دے دی اللہ نے ہم کو. یعنی کہ تم جو ہمیں شرک کی یا غیر اللہ کو پکارنے کی دعوت دے رہے ہو، اگر ہم نے تمہاری بات مانی تو ہم تو پھر اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں گے. یعنی جدھر سے ہم آئے تھے ادھر ہی پلٹ گئے، پھر تو گمراہی میں واپس چلے گئے پھر تو ہم، بعد اس کے جب اللہ نے ہدایت دے دی تھی ہمیں. اللہ نے ہمیں توحید سکھا دی، دیکھیں قرآن اور سنت کا راستہ دکھا دیا. اب اگر ہم جو ہیں تمہاری بات مانیں گے تو گمراہی کے اندروں میں واپس چلے جائیں گے، نعمتوں بھری جنت کا راستہ چھوڑ کر کدھر چلے جائیں گے؟ جہنم کے گھاڑے میں جا گریں گے. ٹھیک؟ تو کیا پتہ چلا اس بات سے بھی کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ چلا دے، روشنی عطا کر دے صراط مستقیم پر، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس صراط مستقیم کے راستے پر استقامت اختیار کرنی چاہیے. کسی کی باتوں میں آ کر یا پھر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے دوبارہ اسی گمراہی کی زندگی میں نہیں پلٹ جانا چاہیے، ہے نا؟ اور دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ہے نا؟ پھر آگے فرمایا کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي، اس شخص کی طرح، اب مثال بتا رہے ہیں کہ جو ہیں اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. كَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بہکا دیا زمین میں حیران کر کے. استحوت،
استہوت کو روٹ ورڈ کیا آ رہا ہے؟ ہوا. ہوا. ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے لفظی معنی؟ بلندی سے نیچے گرنا. اور ہوا جو ہے خواہشات کو بھی کہتے ہیں، ہے نا. تو یہ جو ہے اس شخص کا حال بیان ہے جو ہدایت پانے کے بعد دوبارہ گمراہی میں لوٹ جاتا ہے. وہ شخص کیسا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسے بلندی سے نیچے کسی گہرے سے گڑھے میں گرا ہو. تو سوچے کیا حال ہوگا اس کا. اور جیسے کہ میں نے بتایا ہوا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ خواہش. یعنی کہ اس شخص نے ہدایت کا راستہ چھوڑ کر خواہش کی پیروی کا راستہ اختیار کر لیا ہے نا، جس سے وہ اب کیا ہے اصل صحیح راستے سے بھٹک گیا، اور پھر اب وہ انتہائی جو ہے پریشانی اور حیرت میں جا پڑا، کنفیوژن کا شکار ہو گیا، اب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. اور تیسرا معنی اگر اس آیت کے پارٹ کا لے تو سیدھا سیدھا معنی ہے کہ شیطان جو ہیں ایسے شخص کو دیوانہ کر دیتے ہیں اور اس کی عقل کو مار دیتے ہیں، اس کو پھسلا دیتے ہیں. شیطان مطلب کہ اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کو بہکا دیتے ہیں، اور وہ زمین میں حیران پریشان گھومتا ہے. آپ دیکھیں نا ایسے لوگ جو شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کس طرح وہ حیران پریشان ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں جائیں، کس کے سامنے مانگے. کبھی جو ہے ایک معبود کے سامنے جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے سامنے جاتے ہیں، تو حیران پریشان رہتے ہیں، ہے نا. اور حیران حیرت سے ہے کسی کام میں تردد کرنا کہ اس کو جو ہے اس سے نکلنے کا راستہ ہی نہ مل رہا ہو کہ کدھر جاؤں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. تو یہی سمجھایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا ویسے بھی انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. جب وہ کسی پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس کو پوری طرح بہکا دیتا ہے، مجنون بنا دیتا ہے. اور جو لوگ بھی دین میں آ کر پھر جو مرتد ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی مثال جو ہے اسی شخص کی سی ہے جس کو شیطان مجنون دیوانہ بنا دے. کیونکہ دیکھیں مرتد جو ہو جاتے ہیں دین سے پھر جاتے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں نا ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اگریسو ایک دم غیظ و غضب والے ہوتے ہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، اور ان کو تو کچھ دلیلیں نہیں ہوتی نا ان کے پاس. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے شیطان نے اس کو مجنون بنا دیا ہو، بالکل بھٹکا ہوا. پھر آگے فرمایا اس کے کچھ ساتھی ہیں، لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی، وہ پکارتے ہیں اسے طرف ہدایت کے، ایتنا آ جاؤ ہمارے پاس. اب اس گمراہ شخص کو اس کے کچھ ساتھی ہیں جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. اس کے جو ساتھی ہیں نا وہ ہدایت یافتہ ساتھی ہیں. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کا دوست جو ہے مجنون ہو گیا، حیران سرگردہ پھر رہا ہے، بھٹکتا ہوا ادھر ادھر، تو اس کو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، یہ صحیح راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، تو ادھر آ جاؤ. لیکن کیا ہوتا ہے کچھ لوگ تو واقعی میں مان جاتے ہیں بات اپنے ساتھیوں کی، لیکن بہت کم ہوتے ہیں ایسے، لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں مانتے نہیں ہیں، ہے نا. تو اپنی وہ جو جس طرف چلے گئے ہوتے ہیں گمراہی کے راستے کی طرف، وہ اسی پہ آگے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اپنے دوستوں کی بات مانتے ہی نہیں ہے، مان کے ہی نہیں دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں جس گمراہی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہی حق ہے، وہی ہدایت ہے. تو کیا فرمایا کہ آگے قل کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک ہدایت اللہ کی وہی اصل ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا راستہ بتا دیا وہی اصل ہدایت ہے. کون سا ہے وہ راستہ؟ قرآن اور سنت کا راستہ، جو سیدھا راستہ ہے بالکل، ہے نا. تو اس بات سے بھی ہمیں کیا بات پتہ چلی؟ کسی کو اگر واقعی میں سچی ہدایت کی طلب ہے تو اللہ کے بتائے راستے پر چلنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیا اس پر چلنا ہوگا. اگر اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے کسی اور طریقے سے ہدایت پانا چاہیں گے تو پھر وہ ہدایت نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وہ سراسر گمراہی ہوگی. تو قرآن اور سنت سے ہدایت ملتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہدایت ملتی ہے. اور کیا کہہ دیجئے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور حکم دیے گئے ہیں ہم تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں رب العالمین کے لیے. اب اور کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم پورے پورے فرما بردار ہو جائیں اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین کے لیے. جہاں جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا بس سر جھکا دیا، ان کی بات ان کا حکم مان لیا اور عمل پیرا ہو گئے، پورے مطیع فرما بردار بندے بن جائیں اللہ تعالیٰ کے. اپنی منمانیوں کو چھوڑ دیں، اپنے جو بڑوں کی غلط باتیں ہم فالو کرتے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں، کسی اور کے فتووں پہ عمل نہ کریں. جب قرآن اور سنت سے ہمیں بات پتہ چل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کریں، یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، آیت 72 پر آ جائیے. وَأَنْ، اور یہ کہ اقیموا، قائم کرو، الصلاۃ، نماز، واتقوہ، اور ڈرو اس سے، وہوا، اور وہ الذی، وہی ہے، الیہ، جس کی طرف تحشرون، تم اکٹھا کیے جاؤ گے.
अभी देखे ना पीछे क्या बात हो रही थी, उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और हुक्म दिए गए हम ताकि हम फर्माबरदार हो जाएं रब्बुल आलमीन के लिए। अब फर्माबरदारी जो है कैसे होगी, अल्लाह ताला का फर्माबरदार बंदा कैसे बनेगा, जब वो क्या काम करेगा, अब इस आयत में बता दिया, अकीमुस्सलाह वत्तकूहू, यानी कि जब वो नमाज कायम करेगा और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करेगा। और देखिए नमाज भी तभी कायम कर पाएगा इंसान जब वो तकवा इख्तियार करेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज जो होती है बड़ी भारी होती है, किस पर भारी नहीं होती, इल्ला अलल खाशिईन, सिवाय खुशू करने वालों के, उन पर नमाज भारी नहीं होती जो तकवा करते हैं। तो अल्लाह ताला का तकवा और नमाज कायम करना, ये फर्मा बरदारी की सबसे पहली चीज है। ठीक है, और नमाज कायम करने में क्या क्या आता है ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, कि उसके औकात की पाबंदी, उसके शरायत की पाबंदी, उसके अरकान सुनन आदाब सभी कुछ आ जाता है उसमें। ठीक है, तो देखिए ना नमाज कायम करने की कितनी अहमियत है, और मर्दों के लिए तो जमात से पढ़ना वो भी कायम करने में आता है। तो नमाज और तकवा ये जो है इंसान को हिदायत के रास्ते पर रखते हैं। ठीक है, वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और वो ही है जिसकी तरफ तुम इकट्ठा किए जाओगे। कौन है वो, अल्लाह ताला की तरफ, है ना, अल्लाह ताला ही की तरफ हम सबको इकट्ठा होना है। और जब अल्लाह ताला की तरफ हम इकट्ठा किए जाएंगे क़यामत के रोज, तो अल्लाह ताला फिर सबका पूरा पूरा हिसाब ले लेगा, सबको बता देगा कि तुम जो हो दुनिया में क्या करते आए हो, शिर्क करते आए हो या फर्मा बरदारी के रास्ते पर थे। और उसी हिसाब से फिर पूरा पूरा जो बदला है वो हर बंदे को दे दिया जाएगा। वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून। अगली आयत देखते हैं, आयत 73 पर आ जाएं। वहुवल्लज़ी, और वो ही है जिसने खलक़स समावाति वल अर्द, पैदा किया आसमानों को और जमीन को, बिल हक़, साथ हक के, व यौमा, और जिस दिन, यक़ूलु, वो कहेगा, कुन फयकून, हो जा, तो वो हो जाएगा, क़ौलुहुल हक़, उसकी बात ही सच्ची है, वलहुल मुल्क, और उसी के लिए है बादशाहत, यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन फूका जाएगा सूर में, आलिमुल गैबि व शहादा, जानने वाला है गैब का और हाजिर का, वह हुवल हकीमुल खबीर, और वो बहुत हिकमत वाला है, खूब खबर रखने वाला है। अब ये आयत जो है अल्लाह ताला की वहदानियत की, तौहीद की दलील पेश करती है, और ये कि सिर्फ अल्लाह ताला ही को क्यों माबूद बनाना चाहिए, सिर्फ एक इलाह अल्लाह ताला ही को क्यों रखना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ही की क्यों फर्माबरदारी इताअत करनी चाहिए, ये उस सब की दलील देती है। तो ये जो है आयत अल्लाह ताला की अजमत की दलील पेश करते हुए फरमा रही है कि इस आयत में क्या फरमाया जा रहा है, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा बिल हक़, और वो ही है जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को साथ हक के। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमानों को हक के साथ पैदा किया है। अब ये हक के साथ पैदा करने से क्या मुराद है, इसके बारे में भी चार अक़वाल बयान किए जाते हैं। यानी कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इन जमीन और आसमानों को हक के साथ यानी कि हिकमत के साथ पैदा किया है, पहली बात तो ये है कि हिकमत के साथ। दूसरी बात, बंदों पर एहसान करते हुए, हक के साथ में क्या आ जाता है, बंदों पर एहसान करते हुए, है ना। फिर तीसरी चीज जो आ जाती है हक के साथ में, उससे मुराद लिया है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को, इन आसमान जमीनों को, हर चीज को मकसद के तहत जो है बनाया है, यानी कि ऐसे ही खेल तमाशे के तौर पर नहीं बनाया, बल्कि इसका एक पर्टिकुलर मकसद है। और चौथी चीज ये कि जमीन और आसमान की तख्लीक जो है कलिमाए हक के साथ हुई है, कलिमाए हक यानी कि कुन के साथ हुई है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि वो ही है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को हक के साथ। लेकिन अल्लाह ताला ने ये ज़मीन आसमान पैदा किए हैं, चल रही है ज़मीन आसमान का निज़ाम चल रहा है, लेकिन ये कायनात हमेशा ऐसे नहीं चलती रहेगी, बल्कि क्या होगा, वयौमा यक़ूलु कुन फ़यकून, और जिस दिन वो कहेगा हो जा, तो वो हो जाएगा। किसकी तरफ इशारा है, क़यामत की तरफ इशारा है इसमें। अल्लाह ताला कुन कहेगा तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कुन कहेगा तो लोग अपनी अपनी कब्रों से तेजी से उठते हुए हशर के मैदान की तरफ जाएंगे। यानी कि अल्लाह ताला जब मरने के लिए कहेगा सब मर जाएंगे सबको, जब उठने के लिए कहेगा तो सब उठ खड़े होंगे। और ऐसा करने में अल्लाह ताला को कोई मुश्किल नहीं, कोई रुकावट नहीं, और कोई देर नहीं लगेगी, सिर्फ कुन कहना है। फिर आगे फरमाया कौलुहुल हक, उसी की बात सच्ची है, उसकी बात ही सच्ची है।
اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے اور ہو کر رہتی ہے. اس لیے ہمیں کیا ہے، ان سب باتوں کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، کھیل کود اور کھیل تماشے کے طور پر نہیں لینا چاہیے. قرآن اور حدیث میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں بالکل بالکل سچی ہیں، ان میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کسی کو بھی. قولہ الحق، اس کی بات ہی سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے جس دن پھونکا جائے گا سور میں. یہ ایک ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، اس لیے غور سے دیکھیں. اور اسی کے لیے ہے بادشاہ جس دن پھونکا جائے گا سور میں. یہ اسی کی طرح جیسے کہ مالک یوم الدین کہا گیا سورہ فاتحہ میں، ہے نا، بدلے کے دن کا مالک. اسی طرح یہاں کہا گیا کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس کے لیے ہی بادشاہت ہے نا، اس دن کا مالک وہی ہے. تو دیکھیں بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی آج بھی اسی کی ہے، ہر زمانے میں اسی کی تھی اور آگے بھی ہمیشہ اسی کی رہے گی. تو اس سے کیا مراد ہے کہ جس دن پھونکا جائے گا سور میں اسی کے لیے بادشاہت ہوگی؟ تو مطلب ہے کہ اس دن جو مجازی ملکیتیں ہیں نا ابھی دنیا میں، وہ سب بھی ختم ہو جائیں گی. آج دنیا میں جو لوگوں کو اختیار ملا ہوا ہے نا، اب اس اختیار کے تحت کیا ہے، لوگ جو ہیں کچھ باتیں تو اللہ کی مان لیتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے اللہ کی بات مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مان کے دیتے ہیں، مرضی کرتے ہیں اپنے اختیار کی وجہ سے. لیکن قیامت کے روز یہ سب اختیارات جو ہیں بالکل ختم کر دیے جائیں گے. پھر اس روز جو ہے کسی کی کوئی مجال نہیں ہوگی کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکے، کچھ بھی کہہ بھی سکے زبان سے ایک لفظ بھی، ہے نا. تو یہ جو ہے قیامت کے روز یہ سارے اختیارات ختم کر دیے جائیں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں دنیا میں جو لوگ مالک بنے بیٹھے ہیں کہ فلاں کا جگہ کا بادشاہ، فلاں اس چیز کا مالک، چھوٹی چیز کا مالک ہو یا بڑی چیز کا مالک ہو، لیکن قیامت کے دن ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی. جیسا کہ سورہ غافر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہے نا، تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ جس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آج بادشاہت کس کے لیے ہے، کس کے لیے ہے آج بادشاہت، اور اس دن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر خود ہی جواب دیں گے، خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا ہر چیز پر غالب ہے. سبحان اللہ. تو اس دن ہر طرح کی جو ملکیتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، تو اس دن بھی اللہ ہی کی ہوں گی، اور تمام اختیارات جو ہیں وہ بھی اس دن اللہ ہی کے ہوں گے، کسی اور کے نہیں ہوں گے. اور یہ جو بات ہوئی جس دن پھونکا جائے گا سور میں، سور آپ سب جانتے ہیں نا سور کیا ہے. سور بگل، بگل کو کہتے ہیں نا. سور بیسیکلی ایک سینگ ہے جس میں جب پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی، ہے نا، کائنات پوری کی پوری فنا ہو جائے گی. اور جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا اس میں تو پھر سب کو زندہ کر دیا جائے گا. تو یہ کائنات کی انتہا اور نئی ابتدا کی علامت ہے سور میں پھونکنا. اور سور کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں کم سے کم 10 دفعہ آتا ہے. سور جیسا کہ بتایا ایک سینگ ہے جس کی ذمہ داری اسرافیل علیہ السلام فرشتے جو ہے نا ان کو دی گئی ہے، اور وہ اپنے اس سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگا کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں کیسے دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں جبکہ جو صاحب کرن ہے وہ اسے اپنے منہ کے ساتھ لگا کر کھڑا ہے، اپنی پیشانی اس نے جھکائی ہوئی ہے اور کان لگائے کھڑا ہے کہ کب اس کو حکم ملے. مراد کیا ہے کہ جب قیامت کا آنا اتنا اچانک ہوگا کہ فرشتہ جو ہے سور منہ سے لگائے کھڑے ہیں، بس حکم آنے کی دیر ہے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو عقل مند انسان کیسے دنیا کے مزوں میں ڈوبا رہ سکتا ہے، کیسے اسے فکر نہ ہو جبکہ قیامت اتنے قریب ہے اور اتنی اچانک آنے والی چیز ہے نا. پھر اسی طرح آپ سب جانتے ہیں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے سور پھونکا جائے گا. قیامت جو برپا ہوگی جمعے کے دن ہوگی. اور ابھی جیسے بتایا سور جو ہے سور 2 بار پھونکا جائے گا. پہلی بار جب پھونکا جائے گا تو ہر مخلوق جو ہے بے حد گھبرا جائے گی اس آواز سے، اتنی شدید آواز ہوگی اور گھبرائے گی پہلے، پھر بے ہوش ہو جائے گی اور مر جائے گی. اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سب جی اٹھیں گے. اور یہ 2 سور پھینکنے کے درمیان جو ہوگا 40 کا وقفہ ہوگا. اب یہ 40 کیا ہے یہ نہیں معلوم. 40 گھنٹے ہیں، 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں، 40 صدیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ وقفہ پھر کتنا لمبا ہے. ٹھیک ہے. تو ساری بادشاہت اس دن اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. آگے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے.
جو بندوں سے بھی غیب میں ہے اس کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو بندے دیکھ رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز کو، اور اس کی ڈیٹیل ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ چکے ہیں، اور وہ حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اس کا ہر کام اس کی حکمت پر مبنی ہے، اور وہ بندوں کی بھی، بلکہ ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب سوچے جو اتنا حکمت والا ہے، ہر چیز کی اتنی خوب خبر رکھنے والا ہے، غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، تو سوچے نا کہ قیامت کے روز پھر کس قدر وہ انصاف کرے گا نا ہر چیز کا، جب وہ حساب لے گا، ہے نا؟ اور جو اتنی صفات والا ہے، اتنا بڑا بادشاہ، تو پھر الہ ہونے کے لائق بھی تو وہی ہے نا، کوئی اور تھوڑی ہو سکتا ہے جیسے کہ لوگ بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب عقل سے سمجھنے کی باتیں ہیں، ٹھیک؟ چلیں 74 پر آ جائیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بناتا ہے بتوں کو الہ؟ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، انی بے شک میں، اراکا میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین گمراہی میں کھلی کھلی۔ اب دیکھیں ابھی جو پیچھے آئے تھے آپ سب پڑھ رہے تھے، تو پچھلی آیتوں میں شرک کا رد تھا اور توحید کا بیان تھا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم تھا۔ تو اب جو یہ آیتیں آپ پڑھیں گے آگے کی جو شروع ہو رہی ہیں، اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کا قصہ بیان کر رہے ہیں، جو کہ توحید کے سب سے بڑے داعی تھے، اور یہ بیان کریں کہ کس طرح پھر انہوں نے شرک کی تردید کی اور توحید کی دعوت دی لوگوں کو۔ اور دیکھیں نا مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اپنا بڑا مانتے تھے، کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں۔ تو یہاں جو ہے اس ان آیتوں میں اب مشرکین مکہ جو شرک کرنے والے تھے ان پر بھی اب حجت تمام کی جا رہی ہے کہ جو تم جو ہو خود کو دین ابراہیم پر کہتے ہو، تم پھر بھی شرک کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ تو خالص توحید پر تھے، تو ان کے لیے بھی یہ حجت تمام کی جا رہی ہے ان آیتوں میں۔ اور پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان پر کڑی آزمائشیں آئیں، آگ تک میں ان کو ڈالا گیا، بیٹے کی قربانی کرنے کو کہا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں پورے اترے، اور ہر موڑ پر ہر چیز میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور توحید پر استقامت رکھی انہوں نے ہمیشہ۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں ان آیتوں میں۔ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، جب یہ آتا ہے نا وَإِذْ قَالَ، یعنی کہ یاد کرو وہ وقت جب ایسا ہوا تھا۔ تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو ابراہیم علیہ السلام اب سے تقریباً 4000 سال پہلے آئے تھے، 4000 ایئرس پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے آئے تھے، اور ان کی پیدائش جو ہے عراق کے ایک شہر ار میں ہوئی تھی۔ یہ جو ہے بڑا آبادی والا شہر تھا جس کی آبادی کم سے کم 2.5 لاکھ تھے، اور اس میں جو ہے نا 3 طرح کے طبقے کے لوگ پائے جاتے تھے، ایک حکمران طبقہ تھا، ایک تجارتی طبقہ تھا، اور ایک غلام مزدور والے لوگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق حکمران طبقے سے تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا بیسیکلی جب نمرود کا زمانہ تھا، ہے نا، جو خود کو جو ہے خدا کہلواتا تھا، نمرود جو سرکش بادشاہ تھا، ظالم تھا، ہے نا۔ اور تو اس میں دیکھیں کس طرح سے جو ہے شرک ہوتا تھا۔ ایک تو دیکھیں یہ راجا جو اس کا جو بادشاہ تھا نمرود، خود کو الہ کہلواتا تھا، خود کو خدا کہلواتا تھا۔ پھر جو یہ جو قوم تھی یہ ستارہ پرست بھی تھی، سورج چاند ستاروں ان کو بھی پوجتی تھی، اور بت پرست بھی تھی، کم سے کم 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ شرک میں مبتلا قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بچا کر رکھا۔ اس ماحول میں بھی پیدا ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو توحید پر رکھا ہمیشہ، اور رشد اور ہدایت ان کو شروع سے ہی عطا کر دی۔ اور پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی دوسروں کو، اور اسی سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے مناظرے بھی کیے توحید کی دلائل دینے کے لیے لوگوں کو۔ اور مناظرے کس طرح کن کن سے ہوئے؟ سب سے پہلے مناظرہ کیا مطلب؟ دلائل دینا، ہے نا، اپنے والد سے ہی کیا، پھر اپنی قوم سے ان کے مناظرے ہوئے جو کہ آگے کی آیتوں میں ابھی ہم پڑھیں گے، اور نمرود سے جو مناظرہ ہوا تھا جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں آلریڈی،
اور پھر چوتھا مناظرہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ہوا جب عملی مناظرہ ہوا تھا، جب بتوں کو انہوں نے جو ہے کچھ باتیں کہی تھی اور پھر جو ہے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ کے، ہے نا؟ تو یہ سارے مناظرے کیے تھے، دلائل پیش کیے تھے۔ اب یہاں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں اس والی آیت میں۔ فرمایا اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بناتے ہو بتوں کو الہ؟ اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا تم بتوں کو اپنا الہ بناتے ہو؟ تو دیکھیں اس شروعات کہاں سے کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے؟ سب سے پہلے اپنے والد سے شروعات کر رہے ہیں، اپنے گھر سے تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہی اصول ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے آغاز انہوں نے کہاں سے کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے بھی پیغام سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی شروعات کی تھی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام پہنچایا، پھر باقی قریبی دوست اور عزیزوں کو انہوں نے پیغام پہنچایا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور پھر باقی کے رشتہ داروں کو انہوں نے دعوت دی، گھر پر بلایا اور ان کو بلا کر سب کو جو ہے ایک ایک کر کے سب کو پیغام دیا ہے نا دین کا، اسلام کا۔ تو گھر سے شروعات کرنی ہے۔ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھاتے ہیں کہ کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو، ان کو معبود سمجھتے ہو؟ اور اگر آپ ان کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو سورہ مریم میں دی ہوئی ہے پوری تفصیل اس واقعے کی۔ اور اسپیشلی جیسے سورہ مریم آیت 42 میں جو ہے آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا اپنے والد سے یا ابتی، یا ابتی، بڑے پیار سے اپنے والد سے بات کر رہے ہیں، اے میرے ابا جان، یا ابتی، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہیں وہ سنتا، نہ وہ دیکھتا، اور نہ ہی وہ آپ کے کچھ بھی کام آتا۔ سورہ مریم آیت 42 میں اس کا بیان، اور یہ پورا قصہ 41 سے 48 پوری تفصیل سے بیان ہے اس میں سورہ مریم میں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بڑے پیار سے سمجھایا اپنے والد کو، اور ان سے کہا کہ کیوں تم جو ہے یہ اس طرح عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے۔ ہاں، تو اس آیت میں بھی کہہ رہے ہیں اپنے باپ آزر کو، ان کے والد کا نام آزر ہے نا، اسے قرآن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے والد کا نام آزر تھا ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان سے کیا فرمایا؟ کیا تو بناتا ہے بتوں کو الہ، اور بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں خلی۔ یعنی اور کیا فرمایا آگے کہ کیا بتایا کہ یہ جو الہوں کو، یہ جو بتوں کو الہ بنا رکھا ہے آپ نے اور آپ کی قوم نے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حق کے راستے سے ہٹنا ہے، راستہ بھولنا ہے۔ یہ کھلے طور پر ان کو واضح کر دیا کہ آپ اور آپ کی قوم جو کام کر رہی ہے یہ کھلی گمراہی کا کام ہے، ان کو کھلے طور پہ بتا دیا۔ پھر اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کیا بتایا، آیت 75 پر آ جائیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ اب اس آیت میں بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو بادشاہت آسمان اور زمین کی، اور تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ اس میں جو ورڈ آیا نا ملکوتا، ملکوتا، یہ ملک سے ہی ہے بیسیکلی، اور عربی کا ایک اصول ہے کہ جس لفظ میں زیادہ حروف آ جائیں نا، اب دیکھیں ملک ہے اور ملکوت ہے تو زیادہ زائد ہو گیا نا اس میں تا، تو اس میں جب زیادہ حروف آ جاتے ہیں نا تو معنی جو ہوتا ہے اس کا اور گہرا ہو جاتا ہے۔ جیسے ملک کی جگہ ملکوت یہاں کہا گیا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بہت بڑی سلطنت، عظیم سلطنت، یعنی کہ مبالغے کا مفہوم آ گیا اس میں، اللہ تعالیٰ کی جو عظیم سلطنت ہے نا اس کی بات۔ ٹھیک، تو کیا فرمایا؟ اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت دکھاتے تھے آسمانوں کی اور زمین کی؟ بیسیکلی بعض مفسرین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیے تھے، اور وہ اس کے پرے دیکھ سکتے تھے، بیونڈ، جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک تو یہ بات کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ زمین اور آسمان میں جو قدرت کی نشانیاں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو متوجہ کر دیا۔ اب دیکھیں نشانیاں تو بہت ساری ہیں زمین میں، آسمانوں میں، اور نشانیاں ہر وقت موجود ہیں۔
لیکن ہر کوئی ان میں غور و فکر نہیں کرتا اور حق تک نہیں پہنچتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے اگر کوئی ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان لے اور توحید کو پالے, ہے نا. اور یہ نشانیاں کیوں دکھائیں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے. ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی قدرت کا یقین ان کا پکا ہو جائے. یقین تو انہیں تھا آلریڈی, ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ یقین نہیں تھا, لیکن اور زیادہ پختہ ہو جائے, تاکہ اور زیادہ ایمان جو ہے بالکل پختہ ہو جائے, یقین بالکل مضبوط ہو جائے. اب دیکھیں نا, ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کا ہم کو علم ہے, ایک چیز کے بارے میں ہمیں پتا ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی چیز کا ہمیں علم ہے, ہمیں پتا ہے, تو ہمارا ایمان ہے, اس پر ایمان آ گیا ہمارا. لیکن ابھی یہ ایمان اتنا پختہ نہیں ہے نا. لیکن جب اس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا, تو یہ جو علم الیقین تھا پہلے, وہ عین الیقین کے ذریعے حق الیقین میں بدل جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ یہ جو علم تھا پہلے, اب ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ حق الیقین میں بدل گیا, وہ بات اور پختہ ہو گئی, وہ چیز ہمیں بالکل, ہمارا یقین ایک دم پختہ ہو گیا, اب کوئی کمزوری باقی نہیں رہی. تو یہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے. یہ ساری ملکوت اس لیے دکھائیں. ٹھیک, چلے, اس آیت سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس آیت سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ سبق ہے نا کہ کائنات میں دیکھیں اتنی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈال رکھی ہیں, تو ہمارا بھی کیا کام ہے کہ ہمیں بھی کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی غور و فکر کریں. اور صرف یہ نہیں کہ بس آنکھوں سے دیکھ لیا, ہاں 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 سبحان اللہ کہہ دیا, بس بات ختم. نہیں, آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی بصیرت سے, عقل و دانش کی نظروں سے دیکھیں, تبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی عظمتیں ہم پہچان پائیں گے, سمجھ پائیں گے, اور اللہ کی معرفت ہمارے اندر اور بڑھے گی. تو یہ غور و فکر ہمیں بھی کرنا ہے. ٹھیک, نیکسٹ آیت پہ آ جائیں, آیت 76. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ, پھر جب چھا گئی اس پر رات, رَآ كَوْكَبًا, اس نے دیکھا ایک ستارہ. قَالَ هَذَا رَبِّي, اس نے کہا یہ میرا رب ہے. فلما, پھر جب, افلا, وہ چھپ گیا. قال لا احب قال, کہا, لا, نہیں, احب, نہیں, میں پسند کرتا, الآفلین, چھپنے والوں کو. یہ اس کا ترجمہ. اب دیکھیں, ابھی جیسے پیچھے بات ہوئی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی تھی, سورج چاند ستارے ان سب کو معبود بنائے ہوئے تھے وہ لوگ, اور کہتے تھے کہ زمین پر جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں ان ستاروں کی وجہ سے آتی ہیں. ہاں, یعنی کہ اسی سے ریلیٹ کرتے تھے باتوں کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے شرک کو رد کرنا کے لیے, وہ چاہتے تھے کہ ان کے شرک کا رد کرے, دلیلیں دیں. تو اس صورت میں انہوں نے جو ہے, یہ جو ہم سورہ نام پڑھ رہے ہیں, اس میں آسمانی معبودوں کا رد ہے. اور سورۃ انبیاء اور سورہ صافات جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے اس میں زمینی معبودوں کا, جو ان کے بتوں کو توڑا وڑا تھا, اس کا رد ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی قوم جن شرک میں مبتلا تھی, ابراہیم علیہ السلام نے ان میں جو ہے غور و فکر کر کے ان کے شرک کی تردید کی, اور ایسے دلائل پیش کیے کہ ان کی قوم پھر ان کے دلائل کو رد نہیں کر سکی, ہے نا. تو اسی میں سے پھر یہ جو ایک ہے دلیل پیش کرنا, ان قوم کو سمجھانے کے طریقے, وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا بات ہوئی؟ فلما جن علیہ اللیل, پھر جب چھا گئی اس پر رات, یعنی کہ جب رات چھا گئی, اندھیرا ہو گیا, تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ رآ کوکبن, انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا. اور یہ جو ورڈ ہے جنہ, چھا گئی, جنہ بیسیکلی چھپنے کے معنی میں آتا ہے, جیسے جن بھی اسی سے ہے نا, جنین بھی اسی سے ہے, تو چھپنے کے معنی میں جنہ آتا ہے. اور کوکب کہتے ہیں بڑا ستارہ جو رات کو ظاہر ہوتا ہے, کوکب. تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسا کہ بتایا, قوم کو قائل کرنے کے لیے اس ستارے کو دیکھ کر کیا کہا کہ یہ میرا رب ہے. اب بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز قوم کے مناظرے کی شکل میں تھا, قوم کو سمجھانے کے انداز سے تھا. یہ مت سوچے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے, یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کسی شک و شبہات کے شکار نہیں تھے, اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی کو اللہ کے سوا رب بنایا. انہوں نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا نا. اللہ تعالیٰ اس بات کی دلیل, اس بات کو بیان کرتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ, ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے کو دل سے رب نہیں مانا تھا, صرف مناظرے کے طور پر جو ہے یہ کہا کہ ہاں, جیسے قوم کہہ رہی ہے نا کہ قوم مانتی تھی اس کو رب, تو اسی لیے
جب مناظرہ ہوتا ہے تو پہلے دوسری اپوزٹ پارٹی کی بات کی جاتی ہے کہ ہاں ایسا ایسا ایسا، پھر اس کے اگینسٹ پھر دلیلیں دی جاتی ہیں، ہے نا. تو اسی طرح مناظرے کے طور پہ اس ستارے کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. اور پھر جب وہ چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو کہا نہیں میں پسند کرتا چھپنے والوں کو. یعنی جو چیز چھپ جائے وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ معبود تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا جو چھپ جائے. معبود تو ہر وقت موجود ہونا چاہیے. تو ان کا شعور انہوں نے جگایا ایسی بات کر کے. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں 77 میں فلما رأى القمر، پھر جب اس نے دیکھا چاند کو بازغن چمکتا ہوا، قال اس نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، پھر جب وہ چھپ گیا، قال لئن لم يهدني ربی، البتہ اگر نہ ہدایت دی مجھے میرے رب نے، لأکونن من القوم الضالین، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہیں. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، فلما رأى القمر بازغا، بزق کہتے ہیں پھٹ جانا، اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی کرنا بیسیکلی، ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام اب ستارے کے بعد چاند کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب چاند بھی ڈوب گیا، ہے نا، تو دیکھیں قوم کو سمجھانے کے لیے پہلے تو کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، چاند کو بھی کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو پھر کہا کہ میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ ڈوبنے والا جو ہے معبود نہیں ہوتا، بلکہ ایک اسٹیپ آگے سمجھایا ہے لوگوں کو کہ ڈوبنے والوں کو پوجنا کیا ہے؟ گمراہی ہے. تو اور کیا بات سمجھ آئی ہمیں اس آیت سے؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ بات لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، البتہ اگر نہ ہدایت دی مجھے میرے رب نے، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہیں. تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے نا. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو انڈائریکٹلی دعوت دے رہے ہیں، یہ کہہ کر سمجھا رہے ہیں کہ میں جس ہدایت پر ہوں وہ میری ایجاد کردہ ہدایت نہیں ہے بلکہ اللہ نے دی ہے، لہٰذا تم بھی اسے پانے کی کوشش کرو. آیت 78 جی. فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، پھر جب وہ چھپ گیا، قال، کہا اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، بری الذمہ ہوں، مما تشرکون، اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. اب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا اور وہ بڑا بھی تھا تو کہا یہ میرا رب ہے. اب یہاں بھی دھیان رہے کہ صرف قوم کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے کہ تم اس کو رب مانتے ہو تو چلو میں بھی تم اس کو رب کہہ لیتا ہوں، فرضی طور پر مطلب. لیکن جب شام ہوئی تو سورج بھی ڈوب گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی جو ہے باطل رب ہونے کو ثابت کر دیا، ہے نا. تو اس طرح سورج، چاند، ستارے سب کو باطل رب ہونے کا جو ہے ثابت کر دیا انہوں نے کہ یہ تو چھپ جاتے ہیں، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں. اور اب جب سب ثابت کر دیا، دلیلیں دے دی، اب کھلے طور پر جو ہے توحید کا اعلان کیا اور شرک سے برات اظہار کی کہ اے میری قوم، بے شک میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. یہ جو آخر میں بات ہوئی، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم بے شک میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی کہ ہر قسم کے شرک سے برات ضروری ہے، تبھی توحید قائم ہوتی ہے. اگلی آیت دیکھ لیجئے، اور اسی سے ریلیٹڈ ہے نا. تو اگلی آیت میں کیا ہے؟ 79 میں کیا فرما رہے ہیں؟ انی، بے شک میں، وجہتو، رخ کر لیا میں نے، وجہیا، اپنے چہرے کا، للذی، اس کے لیے جس نے، فطر السماوات والارض حنیفا، للذی، اس کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، حنیفا، یکسو ہو کر، وما انا، اور نہیں میں، من المشرکین، مشرکین میں سے. اب ابراہیم علیہ السلام پچھلی آیت میں دیکھے بری ذمہ ہو گئے، اب کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق، مدبر ہے. میں نے تو اپنا چہرہ اس کی طرف کر دیا، اور کیسے؟ حنیفن، یکسو ہو کر، شرک سے پوری برات کر کے اور توحید کو خالص کرتے ہو، پورے توحید کے ساتھ، پورا فوکس ہو کر صرف اللہ ہی کی طرف، اور نہیں میں مشرکین میں سے، وما انا من المشرکین. یعنی کہ
صرف شرک ہی نہیں بلکہ مشرکوں سے بھی برات کر دی کہ میرا ان مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ توحید کا عظیم اعلان کس طرح کیا۔ پہلے قوم کو سمجھایا اچھی طرح، ان کے ساتھ مناظرے کا انداز اپنایا، دلیلیں ثابت کی، اور پھر توحید کا اعلان کر دیا اور ان سے بری الذمہ ہو گئے۔ ٹھیک، چلیں آج یہیں تک رکھتے ہیں، ابھی آگے بھی کنٹینیوڈ ہے یہ قصہ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔